अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की ये नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, एक मुहावरा बहुत मशहूर है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और जो तंदुरुस्त हैं उनसे पूछें तो उन्हें लगता है कि जी ज़िंदगी बड़ी अजीब सी है, ज़िंदगी बहुत परेशान है, ज़िंदगी में बड़े मसाइल हैं। और जब आप बीमारों को देखते हैं या हस्पतालों को भरा हुआ देखते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि हम तंदुरुस्त, अल्लाह का शुक्र है कि किस हद तक सब सही है। बड़ा फ़र्क है इसके अंदर। जब आप अपने से अपने आप को देखते हैं तो आप सेहतमंद होते हैं, जब आप दूसरों को देखते हैं, जब बीमारों को देखते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है, शुक्र अल्लाह का हम बिल्कुल ठीक हैं। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि एक तो मौसम की तब्दीली है। आप देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी हद तक बदल गया है और अभी स्मोग और फोग एक बार फिर से शहर फैसलाबाद के अंदर मौजूद है और AQI ख़राब है। अपना ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और गर्म कपड़े पहनें। खुश सर्दी है तो बचें और परवरदिगार किसी को भी अस्पतालों का चेहरा ना दिखाए, ये सबसे पहले मेरी दुआ है। एक रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस बी से मर्ज से लड़ने वाले लोग तकरीबन 546 मिलियन हैं, अराउंड फिगर हम 550 कर लेते हैं, और हेपेटाइटिस सी से लड़ने वाले जो लोग हैं वो तकरीबन 350 मिलियन के करीब हैं। मतलब ये पूरी दुनिया का आपको एक नंबर मैंने बताया है कि हेपेटाइटिस बी और सी किस हद तक ख़तरनाक है और पूरी दुनिया में किस हद तक इसके केसेस मौजूद हैं, किस हद तक मरीज़ मौजूद हैं। आपको बताते चले कि तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 1500 के करीब ऐसे लोग हैं जो हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हर चौथा या पाँचवां फ़र्द जो है वो हेपेटाइटिस बी या सी का किसी न किसी तरीके से शिकार है। और इसमें मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ये महसूस हो जाए, जिन्हें पता चल जाए कि उन्हें ये बीमारी लाहक हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है। और आप अस्पतालों में देखते हैं तो हेपेटाइटिस बी और सी के बेशुमार मरीज़ आपको नज़र आते हैं। आज के प्रोग्राम में ख़वातीन हज़रात हम एक बार फिर से हेपेटाइटिस पर बात करेंगे, हेपेटाइटिस बी और सी इसकी पेचीदगियों पर बात करेंगे। हम बात ये करेंगे कि क्या हुकूमत अभी तक नाकाम रह पाई है हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने में, उन्हें तमाम सहूलियात देने में, या जिस तरह से हम देखते हैं कि गंदा पानी अभी तक हमारे शहरों से ख़त्म नहीं किया जा सका, साफ़ पानी मुहैया नहीं किया जा सका। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो बार्बर शॉप्स हैं वहाँ पर जो आलात इस्तेमाल होते हैं उनकी सफाई को मलूज़ खातिर नहीं रखा जाता। हुकूमत ऐसा कोई स्टेट लेवल पर इक़दाम अभी तक नहीं बना सकी जिसकी वजह से इन पर चेक किया जा सकता और हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों में कमी होती। सो आज के प्रोग्राम में हम इसकी पेचीदगियों पर बात करेंगे, इसके मसाइल पर बात करेंगे, इसकी शुरुआती जो स्टेज है उस पर बात करेंगे। हाउ यू कैन जज दैट, आपको पता कैसे चलेगा कि आप हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार हो चुके हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ फिर ये भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल्स में क्या ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं, क्या हॉस्पिटल्स के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस को फेस करने के लिए या इनको वो सहूलियात देने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो फिर क्यों रोज़ाना की बुनियाद पर 1500 के करीब लोग अपनी जान की बाजी हार रहे हैं हेपेटाइटिस की वजह से। आइए आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक हेपेटाइटिस है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसके पीछे कोई दो राय नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में लोग हैं जो इस मर्ज से सफ़र कर रहे हैं और अब पाकिस्तान के अंदर इसकी शरह तकरीबन 10% है ओवरऑल आबादी की अगर बात की जाए तो। क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा और क्यों लोग बेध्यानी में अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, क्यों नहीं हेपेटाइटिस बी सी कंट्रोल में आ रहा, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज के गेस्ट प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर आमिर शौकत साहब हमारे साथ। आप प्रो वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं एंड डीन ऑफ मेडिसिन फैसलाबाद हैं। सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और सर को प्रोग्राम में शामिल करने का मकसद है कि थोड़ा हम इसकी डीप डिटेल्स में जाएँ और डिस्कस करें कि ये अभी तक कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा। अगर हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं, सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बढ़िया। सेमिनार्स कितने सालों में कर चुके हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं हमारे ऑफिस में और हमें मौका दिया कि इसमें इसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बात की जा सके। सर प्लेजर। अच्छा सर, थोड़ा हम अब इसकी बेसिक्स में जाते हैं, थोड़ा स्टार्ट से शुरू करते हैं। अब हेपेटाइटिस जैसे हम जानते हैं पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इसके मरीज़ मौजूद हैं, बढ़ती चली जा रही है। देखिए जी, आपको पहले मैं अर्ज़ करता हूँ कि 2-3 बातें आपके तवज्जुह से आवाम को बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस का मतलब ये होता है कि जिगर पे सोजिश। ये जिगर पे सोजिश दरअसल जो है ना
وہ ایک مرض ایسا ہے جس کے ساتھ آپ کا جگر جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. اب آپ ظاہر ہے پبلک کی بات کر رہے ہیں تو پبلک کی ہی انداز میں ہم گفتگو کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکیوٹ ہیپیٹائٹس, ایک ہوتا ہے کرونک ہیپیٹائٹس. یہ آپ بھی جانتے ہیں ایکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے جو فوری طور پہ آپ کو جو ہے نا جگر کو متاثر کرتا ہے. ایک بیماری ہے جس نے آہستہ آہستہ جگر کو متاثر کرنا ہے, جس کو خاموش قاتل کہتے ہیں. بالکل. ہم جو ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہے نا, ایکیوٹ ہیپیٹائٹس جو ہے نا وہ بھی وائرس کے حملے سے ہوتا ہے. جو کرونک ہیپیٹائٹس ہے وہ بھی وائرس کے حملے سے ہوتا ہے. مگر جو ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہے نا اس کو عرف عام میں پیلا یرقان کہا جاتا ہے, جس کے سمٹمز آپ کو آنکھیں پیلی ہونا نظر آ جاتی. بالکل ایسا ہی ہے. جو کرونک ہیپیٹائٹس ہے وہ آہستہ آہستہ لیور کو افیکٹ کرتا ہے, اس کو عرف عام میں ہم کالا یرقان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہے اس کو آپ کائنڈلی کرونک ہیپیٹائٹس کے ساتھ مکس نہ کریں. ٹھیک. ایکیوٹ ہیپیٹائٹس جو ہے نا وہ دو وائرسز ہیں کامنلی جو کاز کرتے ہیں. ایک ہیپیٹائٹس اے ہے اور ایک ہیپیٹائٹس ای ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جو کرونک ہیپیٹائٹس ہے جو زیادہ خطرناک ہے, جس کے ساتھ جو آپ نے سنا ہونا ہے کہ پیشنٹ سارے اسپتالوں میں بھرے پڑے ہوتے ہیں, ان کی ڈیتھس بھی ہوتی ہیں, پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے, خون کی الٹی آ جاتی ہے, صحت کمزور ہوتی ہے, لیور کا کینسر ہوتا ہے, وہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کے زیر تحت ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا مطلب ہے کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای کرتا ہے پیلا یرقان, ہیپیٹائٹس بی اور سی کرتا ہے جگر کو خراب آہستہ آہستہ, اور یہ ہے زیادہ خطرناک. اے اور ای جو ہے وہ کچھ دیر آپ کی آنکھوں کو خراب کرے گا, آنکھیں پیلی ہو جائیں گی, بھوک مر جائے گی, الٹی آئیں گی. 3-4 ہفتے کی احتیاط کے ساتھ جو ہے نا یہ قدرتی طور پہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کا آپ کی باڈی پہ جو ہے نا مستقل اثر کوئی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو وائرس ہوتا ہے جس سے ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہوتا ہے, یہ گندی خوراک سے پھیلتا ہے اور گندے پانی سے پھیلتا ہے اور آپ کی اپنی بے وقوفی سے پھیلتا ہے. اور فیصل آباد میں سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد کے پانی کی وجہ سے ہم بہت بار یہ گزارش جو ہے وہ ٹیبل پر رکھ چکے ہیں انتظامیہ کے سامنے بھی. واسطہ سے ہم نے بہت بار اس معاملے میں شکایات بھی درج کرائی ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں پانی کی جو گندے پانی کی فراہمی کی وجہ سے ہیپیٹائٹس جو اے اینڈ ای کی جس ہم بات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. یہ بڑا اچھا آپ نے ایک بات کی ہے, مسٹ کنگریچولیٹ یو کہ ایک کانسیپٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جو گندا پانی اور گندی خوراک ہے نا اس کے ساتھ ہیپیٹائٹس بی اور سی کبھی نہیں ہو سکتے. پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گندے پانی سے جو ہے نا کالا یرقان ہوتا ہے, گندی خوراک سے ہوتا ہے. گندے خوراک کے ساتھ اور سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اس کے ساتھ کالا یرقان یا بی اور سی نہیں ہوتا. سر کالے یرقان کا تھوڑا آپ پلیز اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ کس طرح سے پھیلتا ہے اور اس کی کاز کیا بنتی ہے, ریزن کیا. اب جو آپ جس کو اب کالا یرقان کہتے ہیں وہ تو ہم لوگوں نے ایک لفظ سا ایجاد کر دیا نا. دراصل اس کو ہم کہتے ہیں کرونک لیور ڈیزیز. کرونک کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آہستہ آہستہ جگر کو ڈیمیج کرنا ہے. اور اس آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات جان کے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی تقریباً جو ہے نا 15 سے 20 سال میں جگر کو اتنا متاثر کرتے ہیں کہ جب کہ اس اسٹیج پہ جایا جاتا ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مرض اب ناقابل علاج ہو چکا ہے, یعنی کہ ڈیتھ کاز بنتا ہے, جو کہ ڈیتھ کاز بنتا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہونا آپ کو کہ آج ہیپیٹائٹس بی اور سی خون میں داخل ہوا ہے اور کل کو کچھ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے وائرس جو ہے خون میں سرکولیٹ کرتا رہے گا, آہستہ آہستہ لیور کو ڈیمیج کرے گا اور تقریباً 15 سے 20 سال کے عرصے میں جگر سکڑ جائے گا اور اس کی کمپلیکیشنز نمایاں ہوں گی, جس میں کینسر, پیٹ میں پانی پڑ جانا, وزن کا کم ہو جانا, اس کے بعد خون کی الٹیاں آنیاں, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا ناقابل علاج ہونا, ڈکلیئر کرنا. یہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک انسان 15 سال تک اس بیماری کو خون میں کیری کر رہا ہے اور اس کی تشخیص ہی نہیں ہو پائی. اچھا سر, اس کا مطلب ہے کہ جیسے ابھی ہم جس کرونک ہیپیٹائٹس کی بات کر رہے ہیں تو جو ہمیں کاز یا جو اس کی ریزن جب ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو وہ لاسٹ سٹیج ہے جس کے بعد ناقابل علاج مرض ہو جاتا ہے. am I right؟ جی بالکل ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں. مگر یہ نا کہ اس میں کیا ہے, انفارچونیٹ پارٹ کیا ہے, آپ جانتے ہیں آپ کے توسط سے میں ڈائبٹیز, بلڈ پریشر اور کتنی بیماریوں پہ میڈیا کے توسط سے CT41 کے حوالے سے کتنے ہی پروگرام کیے ہیں. بدقسمتی سے یہ بیماریاں جو ہیں ایک زمرے میں آتی ہیں, ان کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے. دے آر آل سائلنٹ کلرز. ٹھیک ہے. کیوں کہ ان کی علامت شروع میں ہوتی کوئی نہیں. اب آپ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, آپ کے یہ کیمرہ مین بیٹھے ہیں, اب ان میں سے کسی کو نہیں پتا اس وقت کہ اس کو یہ مرض شامل ہے کہ پاکستان میں ہر چوتھے سے پانچواں بندہ اس کو لے کے پھر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. ایسے ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت ہم فٹ ہیں, آپ کی بھوک بھی صحیح ہے, آپ جو ہے نا بالکل اپنے آپ کو اسمارٹ محسوس کرتے ہیں, دکھنے میں بھی اسمارٹ لگ رہے ہیں, رنگت بھی بالکل ٹھیک ہے, بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں,
مگر آپ کو حیرانی ہوگی کہ ان لوگ ایسے لوگوں میں ان علاقوں میں جہاں یہ بیماری بہت زیادہ ہے آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں بندے کو یہ بیماری نکلنے کا خدشہ موجود ہے، مگر آپ ٹیسٹ ہی نہیں کرائیں گے۔ جب تک ماس لیول کے اوپر جو ہے نا لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے اور ہم نے ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو یہ تشخیص جو ہے نا اس بیماری کی پہلی سٹیج پہ نہیں ہو سکتی۔ اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جو پہلی سٹیج پہ اس مرض کی تشخیص کر لیں گے تو یہ مکمل طور پہ قابل علاج۔ اچھا سر، اس میں ایک متھ بھی ہے، ایک سائیکولوجیکل فیکٹ بھی ہے، ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے، میں اب آن دا ریکارڈ بھی بات وہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم ڈرتے بھی ہیں۔ مطلب جو صحت مند آدمی ہے وہ کہتا ہے یار میں ایویں کیوں اپنے ٹیسٹ کراؤں، ایویں میں ٹینشن کیوں لوں، میں سکون سے اپنی جاب کر رہا ہوں، بیوی بچے پال رہا ہوں، فیملی دیکھ رہا ہوں، ہنس کھیل کے زندگی انجوائے کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں فٹ ہوں، مجھے کوئی بیماری ہوتی تو وہ مجھے اس کی وہ نمایاں ہو گئی ہوتی، تو میں نہ ہی کراؤں تو بہتر ہے۔ اور میجورٹی کی یہ تھاٹ مجھے لگتا ہے ایسی ہے، آپ اس میں پلیز اپنی رائے دیجیے، کیا واقعی میں میجورٹی یہ سوچتی ہے ایسا؟ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں مگر اس کا ایک جواب بھی ہے۔ دیکھیں ایسے حملے جو ہوتے ہیں نا جو وائرسز کے ہیں، اب ہیپیٹائٹس بی اور سی نے صرف ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلنا ہے، یہ وبائی امراض نہیں، یعنی کہ نہ کھانسی کرنے سے یا چھینکنے سے یا تھوکنے سے، کھانے سے، پینے سے، اکٹھے بیٹھنے سے، لیٹنے سے یہ مرض نہیں پھیلتا، یہ پھیلتا ایک انسان نے دوسرے انسان کو متاثر کرنا ہے۔ اس کا مطلب ایک سائلنٹ کلر اگر ایک فیملی کے اندر موجود ہے، ایک سائلنٹ مریض جس کو یہ وائرس موجود ہے اور وہ 15 سال تک کیری کرتا رہا ہے اور بے دھیانی میں اس کے خون سے اس کے کسی فیملی ممبر کے خون کا رابطہ ہو گیا ہے اور بیماری پھیل گئی ہے، تو آپ نے اپنے فیملی کو تو متاثر کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ اگر آپ کا ٹیسٹ ہو گیا ہوتا ٹائم پہ اور آپ کو معلوم پڑ جاتا کہ میں اس کا جو ہے نا مناسب ٹائم پہ علاج کر لیتا اور یہ وائرس ڈیڈ ہو جاتا تو آپ کی فیملی ہی کو محفوظ آپ کر لیتے، تو یہ کامیابی ہے کہ وہ کامیابی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے؟ سب سے پہلے تو فیملی پرائورٹی آف کورس۔ اس کا مطلب ہے کہ جو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ سارا دن جو ہم کام کرتے ہیں وہ اپنی فیملی کے لیے ہی بیسیکلی کرتے ہیں نا، تو اس فیملی کی سب سے امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے؟ ان کی ہیلتھ، اور ہیلتھ کے لیے جو ہے نا یہ پریونٹیو میئر اختیار کرنے بہت ضروری ہے۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی صرف گندے خون سے پھیلتے۔ اچھا سر، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے خون سے خون میں منتقلی کی بات کی جا رہی ہے، تو جو باربر شاپس ہیں، مجھے یہ میرا اپنا ایک آبزرویشن ہے، اور آف کورس ہم نے کچھ اسٹڈیز بھی پڑھی ہیں اور کیسز دیکھے بھی ہیں کہ باربر شاپس پہ جو آلات یوز کیے جاتے ہیں، جو انسٹرومنٹس یوز کیے جاتے ہیں، کیا وہ کاز آف ہیپاٹائٹس بن سکتے ہیں، بنتے ہیں؟ جس اوزار نے خون میں جانا ہے جی، اور اس کو پراپرلی اسٹیریلائز نہیں کیا جانا اور کسی اور انسان پہ دوبارہ استعمال ہونا ہے، وہ اس کی نمبر 1 کاز ہے۔ اس کا مطلب ہے سرنج ہے، فار دیٹ میٹر ایک سرنج ہے وہ استعمال کی گئی ہے اور اسے خون نکالا گیا ہے وین سے، اور اس مرض کو سی وائرس یا بی وائرس لاحظ تھا اس مریض کو، اور وہی جس کو ہم کہتے ہیں ری یوز سرنجز کانسیپٹ، وہ سرنجز کی شیئرنگ ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی منتقل ہو جائے گا۔ سر اسی لیے وہ یوز کے بعد اس کی سرنج کو توڑا جاتا ہے؟ مسئلہ یہ والا ہے، یہ آپ کی پبلک کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک سرنج کو استعمال کرنے کے بعد نیڈل کو ڈسٹروائے کریں تاکہ کسی اور بندے کے اوپر وہ نیڈل جو ہے نا استعمال نہ ہو سکے۔ یہی بات ہے، اب بڑی دیر سے جو آپ بابر حضرات کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈاکٹرز نے اکثر آپ لوگوں نے کٹیں اپنی اور بچوں کی کٹیں علیحدہ بنائی ہوتی ہیں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، اور جب بھی میں جاتا ہوں بابر کے پاس تو میں اپنی کٹ خود لے کے جاتا ہوں اپنی، اور ان کی کٹ استعمال نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اسی خوف سے کہ مجھے ٹرسٹ نہیں اس بات کے بارے میں کہ جو کٹ وہ استعمال کریں گے وہ پراپرلی اسٹیرلائزڈ ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، مگر ان ساروں کو امپلیمنٹ کرنے سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اچھا سر، کیا جیسے کہ ہمارے آف کورس میجورٹی میلز کی ہے اور لوگ باربر شاپ سے زیادہ تر جو جاب کرتے ہیں روٹین میں ان کا باربر شاپس کو وزٹ کرنا ہوتا ہے، تو جو انسٹرومنٹس اگر آپ باربر شاپ پر جاتے ہیں تو اگر انہیں کہہ کر ڈیٹول سے صاف کروا لیا جائے یا کسی اور لکوڈ سے جو اس کو اسٹرینلائز کیا جائے تو کیا دیٹ از اے رائٹ تھنگ، اور کیا اس سے پھر آپ مینٹلی سیٹسفیکشن مل جاتی ہے کہ ہاں اب استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بات یہ کہ جتنا آپ اہتمام کر لیں گے وہ کم ہے، یہ اس کا جواب یہ بات۔ اپنے سامنے جو ہے نا وہ جو ریزرز ہیں وہ سامنے نیا استعمال کروائیں، بلیڈ نیا استعمال کرائیں، کینچی کنگھی جو ہے نا وہ اپنی خود رکھیں اپنے پاس، کیونکہ وہ بالوں میں ادھر بھی لگ رہی ہے، وہ سب کو برش بھی ایک ہی طرح کا اس لگ لیے رہا ہوتا جتنی ہے۔ بھی احتیاط کر لینا وہ آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ٹھیک ہو اس کا اسٹیرلائز کرنے کا ایک پکا مستقل طریقہ ہے، اب ذرا اس کے ساتھ بتانا ایسی آپ کو ڈرانے کے مترف ہونا ہے، بتا دیں، لیکن مگر میں چاہتا یہ والا ہوں کہ اپنی جو ہے نا کٹس اپنے پاس رکھیں۔ ٹھیک ہے۔
اور جتنا صفائی و ستھرائی کا ماحول ہو سکتا ہے وہ کریں, کیونکہ پھیلنا اس نے ایک انسان سے دوسرے انسان سے اور گندے خون سے. ٹھیک ہو. اب اس کے بعد یہ والے اس میں جو ہے نا بہت سے لوگ عوامل ہیں, صرف ایک باربر کو تو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے نا, پھر ڈینٹسٹ حضرات بھی ہیں, جی آپ کے دانتوں کے انسٹرومنٹس بھی جی, ہیں. جی, جی, اب جی, گو جی. کہ یہ اب مگر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے توسط سے اتنی عوامی آگاہی کی مہم ہو گئی ہے کہ پتہ تمام بندوں کو ہے, جو یہ یہاں بھی کمرے میں لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی جانتے ہیں اس بات کے بارے میں کہ ہمیں کرنا چاہیے, مگر ہم کرنے کو تیار نہیں. بالکل غفلت ہے, تیزی ہے. پتہ آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے کہ یار یہ کر رہے ہیں نا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. جی جی. تو اس کے باوجود ہم جا کے 2 منٹ کے لیے بحث کیوں نہیں وہاں کرتے کہ جو میرا آپ اوزار استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں میری تسلی کریں کہ اس کو پراپرلی اسٹیرلائز کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. اچھا سر, میں تو اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں. میں تو جب بھی جاتا ہوں باربر شاپ پر, یا تو ان کے پاس جو پیکڈ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو ون ٹائم یوز ہوتے ہیں, یا وہ یوز کرواتا ہوں, یا پھر جو ان کے اسٹیل کے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں, کینچی وغیرہ, تو میں کہتا ہوں بھائی پہلے ڈیٹول سے دھو کر اور اس کا بلیڈ چینج کرو. سر میجورٹی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیہات میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو ایک ہی درخت کے نیچے یا ایک ہی دکان پر سب جا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی بلیڈ شیونگ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر ہم کس طرح سے اس جانب لے کے آئیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا؟ یہ ماس لیول ایجوکیشن, ہم لوگ سارے یہ پروگرام کریں گے. دیکھیں فرق تو پڑا ہے نا. اب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں نے بتایا ہے اور آپ نے سنا بھی ہے, سیکھا بھی ہے, سمجھا بھی ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے اس بات. ہم ایسی کوشش کرتے جائیں گے. اب آپ لوگوں کے دیکھیں نا 15-20 سال سے مجھے بھی ہو گئے بات سمجھاتے ہوئے, کہتے ہوئے, تو فرق تو پڑتا ہے. آپ اتنی بڑی اچھی کاوش کر رہے ہیں, اگر ہم کٹھے مل کے ایک پیغام دے رہے ہیں, ہمارے جو لوگ سن رہے ہیں اس بات کو, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پہ وہ بات اثر انداز نہیں کرتی. ڈیفینیٹلی اس کا اثر آتا ہے. اب ظاہر ہے میں بتاؤں کہ پچھلے 10-15 سال میں پہلے جتنی اگنورنس تھی اتنی اگنورنس اب نہیں ہے. جی جی. لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں اور ہیلتھ کانشیس بھی ہے. پہلے ہمارے پاس پیشنٹس جو ہیں وہ آئے ہی نہیں کرتے تھے. اب ہمارے کلینکس پہ او پی ڈیز میں لوگ خود آتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ کریں ہیپیٹائٹس کا. اوکے, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں 2 ڈیتھس ہو چکی ہیں, ہمارے گھر میں 2 لوگ پکڑے گئے ہیں جن کو ہیپیٹائٹس ہے. تو ہم بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتائیں ہمیں ٹیسٹ کون سے کروانے ہیں. لیکن سر اب جو جیسے ماس لیول پہ آپ بات کریں, آف کورس اویئرنیس تو ہے, غفلت ہمارے اینڈ سے ہے. اب یہ جو ٹیسٹ کرانے والی بات ہے, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم میجورٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اگنور کر دیتے ہیں, نہیں کراتے, تو ایسے لوگوں کو کیسے مائل کیا جائے؟ کائنڈلی پلیز یہ پیغام دیکھنے والوں کو ضرور دیں اپنے اینڈ سے. اس کا ایک ہی حل ہے. جو سی بیماریاں ایسی ہیں جو عرف عام میں یا جنرلی جس کو ہم کہتے ہیں ایک پینڈیمک کا شکل اختیار کیے ہوئے ہیں, ہمارے ملک میں کون سی ہیں بتائیں, آپ بتائیے. شوگر ہے, جی, بلڈ پریشر ہے, جی, دل کی بیماری ہے اور ہیپیٹائٹس. ایسی ہے کہ نہیں؟ ایسی. ان چاروں کے بارے میں نا سال میں 2 مرتبہ ٹیسٹ کروائے گا. وہ آپ کو سمٹم ہے نہیں ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. مطلب ان مرض کے بارے میں, شوگر کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے اور ہیپیٹائٹس کے لیے, یہ پروفیسر عامر شوکت کا آپ کے لیے ایک میسیج ہے. کسی سمٹم کا انتظار نہ کریں, سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اپنا ٹیسٹ ضرور کرائیں, کیونکہ صرف 300-400 روپے کا ٹیسٹ ہے, سرکاری اسپتالوں میں فریلی اویلیبل ہے. تو بھی ٹیسٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس نے انیشیل سٹیجز پہ بتانا ہے کہ آپ کو ہے کہ نہیں. علامتوں کے بارے میں تو ہم لمبی لسٹ کیا جا سکتی ہے. بھوک مر گئی ہے, کمزور ہو گئے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا آپ کا بلا وجہ وزن کم ہوتا جا رہا ہے, باڈی کی انرجی لیول ختم ہو گئی ہے, آپ ہر وقت تھکے تھکے کھجے محسوس کرتے ہیں, ایسا آپ جواب دے رہے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بیماری ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. مگر بجائے کہ بندہ مفروضوں پہ غور کر کے اس کے بعد یہ ٹیسٹ کرائے, یہ علامتیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تب ہونا ہے جب 6 یا 7 سال اس مرض کو باڈی میں ہوتے ہوئے گزر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد سلولی 1 by 1 اس نے بڑھتے 15 سال میں جگر کو سکیڑ دینا ہے. ونس یو ہیو ڈیکمپنسیٹڈ لیور ڈیزیز یا جگر سکڑ گیا جس کو ہم سروسس کہتے ہیں, تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پھر یہ مرض اسٹیج پہ ہے جہاں یہ ناقابل علاج ہے, اور اس کا اختتام پھر. مگر آپ کو 15 سال اس مرض نے دیے ہیں جس میں یہ مکمل طور پہ قابل. خبردار سر, پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام کے اس حصے میں ہم کچھ خاص سوالوں کو لے کر کے ان کے جواب لینے کی کوشش کریں گے. اور آف کورس آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از ہیپیٹائٹس A, B, C and E. پچھلے حصے میں ہمیں ایٹ لیسٹ یہ سمجھ میں آ گئی کہ A اور E پیلا یرکان ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے سمٹمز آپ کو نظر آ جاتے ہیں, مطلب آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں, بھوک لگنا ختم ہو جاتی ہے. ہمیں سمجھ میں آ گیا A اور E کا. اور یہ زیادہ تر آپ یہ جو گندا پانی پیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی کی وجہ سے
آپ کو زیادہ تر یہ پیلا یرکان ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, اور خوراک بھی اس کے اندر موجود باقی ایلیمنٹس بھی ہیں. لیکن جو بی اور سی ہے وہ ایک بلڈ سے بلڈ کے کنیکشن کا مین کاز بنتا ہے, اور اس کے اوپر اب کافی ریسرچز بھی ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب آپ کے باربر شاپس ہیں, آپ جہاں پر اپنے دانتوں کا علاج کرواتے ہیں, یا جہاں پر اسکن اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں, یا ہیئر ٹرانسپلانٹ والے ہیں, مطلب جہاں بھی کوئی بھی ایسا ٹول جس کے اوپر بلڈ لگے گا. آپ کا نیل کٹر از آلسو اے پارٹ آف دیٹ, کہ نیل کٹر جب آپ کاٹتے ہیں, اگر گھر کے اندر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے اور اگر نیل کاٹتے ہوئے بلڈ کا کوئی بھی ایک اس کے اوپر حصہ رہ جاتا ہے, اور اگر کوئی اور شخص بھی اگر اپنا نیل کاٹتا ہے اور اگر بلڈ سے بلڈ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے تب بھی ہونے کے چانسز میں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی فی الحال پروگرام کے اگلے حصے میں ہم شامل کریں گے. ابھی فی الحال آگے بڑھتے ہیں, اور ہم ڈاکٹر محمد عرفان صاحب کو پروگرام میں ویلکم کریں گے. سر کو, سر جنرل سیکرٹری پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے, اس کے علاوہ چیپٹر ہیڈ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن ہے. سر کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں, اور کافی سوالات ہیں ہیپاٹائٹس سے ریلیٹڈ, اس پر گفتگو کرتے ہیں. سر کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا. جی آپ کا بہت شکریہ کہ انتہائی امپورٹنٹ ایشو جو فیصل آباد اور خاص کر پاکستان میں ہے اس کو آپ اٹھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے, اور عامر صاحب سے بھی جب ملاقات ہوئی تب بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ 1500 کے قریب ایک فگر ہے کہ پاکستان کے اندر 1500 ایسے افراد موجود ہیں جو کہ ہر دن اپنی جان پڑ جائے اور آپ سے کوئی ریکویسٹ کرے, وہ ضروری نہیں ہے کہ تبھی آپ نے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے, یہ آپ رضاکارانہ طور پر بھی کر سکتے ہیں, رائٹ؟ بالکل ظاہری بات ہے, بلڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنے آپ کے ہاسپٹل ہیں ان میں بلڈ کی ضرورت ہے. آئے روز آپ دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ کے ساتھ آتے ہیں, یا کوئی بلڈ کی بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں, یا یہی پیشنٹ جن کا جگر سکڑ جاتا ہے ان کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ والنٹری بلڈ ڈونیٹ کریں. اور دوسرا تھیلاسیمیا کے پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے پوری زندگی کے لیے, ضرورت ہوتی ہے, ڈیلی کا کام ہے, آپ ان کی زندگی بچا رہے ہیں. تو آپ ایک طرف ان کی زندگی بچا رہے ہیں اور دوسرا خود بھی پروٹیکشن لے رہے ہیں. اگر آپ ہر 6 ماہ کے بعد بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر 6 ماہ کے بعد آپ کی ہیپاٹائٹس بی, سی اور HIV کی اسکریننگ ہوگی. اگر یہ نیگیٹو ہوں گے تو آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اب اکثر پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جب وہ بلڈ دینے کے تو انہیں پتہ چلا کہ ہیپاٹائٹس بی ہو سی ہے, اور یہ ان کے لیے اتنی بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ انہیں ارلی اسٹیج پہ تشخیص ہو جاتی ہے اور ہم ہیپاٹائٹس بی اور سی کا علاج کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی ہے کہ اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کریں تو وہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے. دوسرے نمبر پر جہاں بی اور سی کا تعلق ہے تو یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ہم روزمرہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. فرض کریں آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں, ڈیلی ہر شخص کرتا ہے, اگر وہ ٹوتھ پیسٹ کسی ایسے شخص نے یوز کیا برش جس کو ہیپاٹائٹس بی او سی ہے, چاہے وہ آپ کے خاندان کا فرد ہے, تو آپ میں یہ ہو جائے گا. اسی سے یوزلی اکثر جو نہیں بھی کلر سمجھ میں آتا تو جو پکڑ کے کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے نیل کٹر. ہم موسٹلی پوری فیملی ایک ہی نیل کٹر یوز کرتی ہے. ہماری فیمیل جو ہیں کوکنگ کے لیے ایک ہی چھری یوز کرتی ہیں, وہی ان کی ملازمہ یوز کرتی ہے, وہی آپ یوز کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ ملازمہ کو اگر ہیپاٹائٹس سی ہے, کوئی بھی سبزی کاٹتے ہیں, چکن کاٹتے لگ جاتی چھری تو لگتی ہے, تو وہ آپ کو بھی ٹرانسفر ہو جائے گا. اور سب سے اہم چیز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ بازار جائیں, پرٹیکولرلی جنگ بازار, تو وہ دانت نکالنے والے بیٹھے ہوئے, وہ پرانے طریقے کار ہاں بیٹھے ہوئے اور ایک ہی ٹول سے نکالوا رہے ہیں. اب ایک ہیپاٹائٹس بی اور سی یا HIV کا پیشنٹ آ گیا, وہ آگے وہ اوزار ہر ایک کو وہ بیماری ٹرانسفر کر دے گا. اس کے علاوہ حجام, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں جو حجام ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ایسا استرا ہوتا ہے جس پہ آگے بلیڈ نہیں ہوتا, وہ صرف اس کو تیز کرتے ہیں اور وہ یوز کرتے ہیں. وہ سب سے بڑا ہیپاٹائٹس بی اور سی. اور وہاں تو اس کو سینیٹائز کرنا یا اس کو ڈیٹول سے دھونا تو بہت ریئر ہے, ناممکن ہے. نہ ڈیٹول سے دھونے سے ہونا ہے, نہ صابن کے دھونے سے وہ ہیپاٹائٹس بی. اس کے لیے خاص سولوشن ہوتا ہے, خاص اسٹیرلائزیشن میتھڈ ہوتا ہے, اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ کہیں بھی باہر جائیں, بلکہ ہمارے اکثر لوگ عمرے اور حج پہ جاتے ہیں, سب سے زیادہ پاکستانی وہیں پہ جاتے ہیں. آپ وہاں پر دیکھیں کہ ہر باربر نے اسٹیرلائز مشین رکھی ہوتی ہے. اس کے بغیر وہ اوزار رکھ ہی نہیں سکتا, ورنہ اس کو اتنا جرمانہ ہوتا ہے کہ اس کی دکان بند ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب اس کے اندر آپ کی بات کے اندر میں ایڈ کروں کہ موسٹلی باربر شاپس کے اوپر ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو ذرا صاف کر دینا, تو پانی میں ڈیٹول کے 2 قطرے ڈالتا ہے, وہ ہلکا سا اس کو صاف کرتا ہے, اور یہ مینٹل سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ میرا اوزار جو میرے منہ پر یا میرے سر پر استعمال ہونا ہے وہ جراثیم سے پاک ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ جراثیم سے پاک نہیں ہے.
जरासीम और चीज़ है, हेपेटाइटिस बी और सी से बिल्कुल पाक नहीं है। डिटोल में आप सारा दिन भी औजार रख दें तो वो हेपेटाइटिस बी और सी उनमें ख़त्म नहीं हो सकता। ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। हमारे घरों में तो डॉक्टर साहब यूजुअली मेरे घर में भी, यानी मैं बात करूँ, ये तो अब आपने बात की और मुझे पता चल रहा है कि ये मतलब हर चीज़, मतलब हर जरासीम को मारने के लिए डिटॉल हमारे घरों में होता है, तो वो ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक चीज़ होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक चीज़ होती है वायरल इन्फेक्शन, ये दोनों डिफरेंस है, इनमें कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जब वायरस को ख़त्म करना है तो उसके लिए स्टेरिलाइजेशन है, वो ख़ास स्टेरिलाइजेशन मशीनें आती हैं, ख़ास स्टेरिलाइजेशन सोल्यूशन आते हैं, उसके अंदर रखने पड़ते हैं, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरे नंबर पर हमारी बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि उसने ब्लेड चेंज कर दिया तो वाह हम बच गए। जब वो उस तरह यूज़ कर रहा है, ब्लड सिर्फ ब्लेड पे नहीं लगता, उसरे पे भी लगता है। जी जी। और वो एक ही रहना है, वो आपको ट्रांसफ़र हो जाना है। तो इस वजह से हर शख्स को चाहिए कि वो कम अज़ कम अपना जो बार्बर का सामान है वो अलहदा ख़रीद ले। और ये मैं गारंटी देता हूँ वो 1 या 2 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। अब बार्बर को भी इतने पैसे देते हैं, तो ब्लेड ही चेंज होना है ना। तो आप उसमें अपना सामान रखें, उसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी, एक उस्तरा आ जाएगा, एक कैंची आ जाएगी और एक कंघी आ जाएगी। ये 3 चीज़ें नहीं लेके एक पैक में रखें। जब बार्बर के पास जाएं उसको कहें ये मेरी किट है, इसके साथ आपने यूज़ करें, तो आप इस तरह बच सकते हैं। अब कैंची यूज़ करते हैं, कैंची यूज़ करते हुए कई दफ़ा कट लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। वो कैंची अगर एक दफ़ा आलूदा हो गई हेपेटाइटिस बी और सी से, चाहे वो साबुन से धो ले, डिटोल से धो ले, जिस मर्जी चीज़ से धो ले, वो हेपेटाइटिस बी और सी को फैलाने का बाइस बन रही है। वो लग रही है, वो लग हर साल को हारे को लग रही है। कंघी एक ही होती है। अब जारी बात है, अक्सर लोग सिकड़ी होती है और कुछ लोगों में जब कंघी करें तो ब्लड भी आ जाता है, तो वो उसके ऊपर लग जाएगा, वो भी ट्रांसफ़र करने का बाइस बन सकता है। तो ये अब ख़ास कर गाँव में परेशान हो गया हूँ मैं, यकीन करें। परेशान तो आप उस वक्त होंगे जब फैसलाबाद में हमें इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा। हम एक गाँव में गए जड़ावाला के करीब, वहाँ पर तकरीबन हर दूसरा शख्स हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार था। तो ये फैसलाबाद में तो इसकी रेशो बहुत ज़्यादा, जो हमने वॉलंटरी कैंप किए हैं उसमें भी रेशो काफ़ी ज़्यादा आई है, तकरीबन 20% के करीब आई है। हालांकि पाकिस्तान में 8 से 10%, फैसलाबाद की टोटल आबादी का 20%, 20%, तो बाकी तकरीबन 8 से 10%। इसका मतलब देखिए कितना हैवी बर्डन। और ये सारी की सारी वजूहत है। और दूसरे नंबर पर गाँव में एक शख्स आता है, आवाज़ लगाता है कि जी नाक और कान में सुराख करवा लें, सारी ख़वातीन बच्चियाँ एक लाइन में इकट्ठी हो जाती हैं और वो एक ही इंस्ट्रूमेंट से सब में सुराख कर, वो जो कान छिदवाने वाला तो वो सबसे बड़ा, वो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकता है। तो ये तो दोनों चीज़ें फैलती हैं। और इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, और पर्टिकुलरली उससे अगर आप अपने जिनसी ताल्लुकात शरीके हयात के अलावा रखेंगे तो बी फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ख़ासकर बी और उसके साथ HIV के चांसेस भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब इसके अंदर की बात है, अब कई लोगों की तो 2-2 3-3 शादियाँ भी हैं, ठीक है, जिन्होंने 2 शादियाँ की हैं, 3 शादियाँ की हैं, और ज़ाहिर है कुदरत का एक अमल है जो कि जिससे सब गुजरते हैं, तो क्या उसमें भी चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस नहीं है इस सूरत के अगर सब की स्क्रीनिंग हुई हुई है। ओके, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग हुई है और जब बी नेगेटिव है तो उसी वक्त उसकी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अब वैक्सीन लगवा लेंगे तो आप 80 to 90% आप हेपेटाइटिस बी से बच जाएंगे। लेकिन याद रखें ये कुदरत का निज़ाम है कि मैंने शायद ही कोई केस देखा हो कि बीवी से खामन में या खामन से बीवी में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन मोस्टली जब शरीक हयात एक है या 2 है या 3 है तो वो सबको उनका पता है, उनके टेस्ट हुए होते हैं। अगर BC नेगेटिव है तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाएं। प्रोस्टिट्यूट जो होती है वो B और C फैलाने का बाइस है। आप 100 प्रोस्टिट्यूट के टेस्ट करवा लें, उसमें से 80 के BC HIV में से एक पॉजिटिव निकलेगा। ये आप, मैं तो बल्कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी कहता हूँ कि ये टेस्ट करवाएं, फिर देखें कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक हो गया। काफ़ी हज़रात, बड़ी अहम डिस्कशन चल रही है हेपेटाइटिस के हवाले से। ब्रेक की जानिब जाते हैं और ब्रेक के बाद और कुछ अहम पहलू हैं जिस पर हम बात करेंगे। और डॉक्टर साहब ने इस ब्रेक के अंदर काफ़ी ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जिस पर बात की है, जिस पर आपका हम सबका सोचना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद सवालात पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस के फैलने के कॉज के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब को दोबारा से डॉक्टर इरफान साहब को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने पिछले से में बात की कि जो अज़दवाजी ज़िंदगी है या जो जिनसी ताल्लुकात अपने मियाँ बीवी के कायम होते हैं, उसमें अगर मियाँ को अगर एक्टिव हेपेटाइटिस है तो वो बीवी में मुंतकिल हो सकता है, और अगर बीवी को है तो वो मियाँ को मुंतकिल हो सकता है। देयर इज़ अ चांसेस? जी श्योर। इसमें 2 आ जाते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी।
سی میں یہ چانسز بہت کم ہوتا ہے, لیکن بی میں یہ چانسز بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ مین کے سیمن میں اس کے جراثیم ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر فیمیل کو بیوی کو ہے تو شوہر میں, اور شوہر کو ہے تو بیوی میں, اسی وجہ سے منتقل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شادی کے بعد کم از کم ایک دفعہ اپنی اسکریننگ کروا لیں. اگر ہیپیٹائٹس بی ہے تو اس کا علاج کرائیں. علاج کرانے کے بعد اگر پی سی آر نیگیٹو ہے تو یہ ٹرانسمیشن کا چانس ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ماں سے بچے میں. اگر کوئی خاتون ہیپیٹائٹس بی کا شکار ہے اور اس کا پی سی آر پازیٹیو ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں پریگنینسی میں ہی اس کا علاج کر لیں. موسٹلی ہم سی کا علاج پریگنینسی میں نہیں کرتے, لیکن بی کا کر لیتے ہیں تاکہ بچے میں ٹرانسمیشن کے چانسز کم ہو جائیں. اور جب بچہ کسی ایسی ماں سے پیدا ہوتا ہے جس کو ہیپیٹائٹس بی ہے تو اس کو وہ کیریئر لے کے نکلا ہے, ٹھیک ہے, وہ 24 آور کے اندر اس کو امیونوگلوبن اور ویکسین لگانی لازمی ہوتی ہے. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر کسی ماں کو بی ہے تو وہ فوری طور پر ڈاکٹر کو بتائے, اپنی گائنیکالوجسٹ کو بتائے کہ جی مجھے ہیپیٹائٹس بی ہے, تاکہ بچے کو یہ 2 انجیکشن پیدائش کے 24 گھنٹے کے اندر لگ جائیں. اگر یہ لگ جائیں گے تو بچہ بچ جائے گا. اگر خدا نخواستہ آپ نے کنسیل کیا, نہیں بتایا اور اسکریننگ بھی نہ ہو سکی تو یہ بچے میں ٹرانسفر ہوگا. اور یاد رکھیں ہیپیٹائٹس بی اور سی 15 سے 20 سال میں جگر کو ختم کر دیتا ہے. اور ایک معصوم جان جو بھی پیدا ہوئی ہے اور اس کو بی ہے تو وہ تو 20-25 سال کی عمر میں جگر سکڑنے کے مرض لاحق ہو جائے گا اور اس کی جوانی وہیں پہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو. ڈاکٹر صاحب ایک میں چیز جاننا چاہوں گا, ہمارے ہاں جب جو لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ان میں کافی تبدیلی آ جاتی ہے. مطلب کسی ایک لیب کا ٹیسٹ کوئی پازیٹیو دکھا دیتا ہے تو کسی ایک لیب کا ٹیسٹ نیگیٹو بتا دیتا ہے. اس کے پیچھے مجھے کائنڈلی تھوڑا ہمیں ٹیکنیکلی بھی سمجھائیں, اور اگر تو آپ نے مینٹل سیٹسفیکشن لینی ہے تو پھر کون سا ٹیسٹ کہاں سے کس طرح سے کرایا جائے, اس کو چیک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ یہ بڑا اچھا کوشچن کیا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ایک لیب سے کرایا تو بی سی پازیٹیو تھا, دوسری سے کرایا نیگیٹو تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اسکریننگ میتھڈ سے کروائیں گے اس میں غلطی کا چانس ہے, اور یہ غلطی کا چانس کٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ چانس ہے, یعنی 100 پیشنٹ کا کرایا ہے تو 20 سے 30 پیشنٹ کا چانس ہے کہ وہ رپورٹ غلط ہوگی. اس وجہ سے جب بھی آپ نے ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کروانا ہے, اور پرٹیکولرلی اگر آپ بلڈ دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو آپ نے الائزا کے ساتھ کروانا ہے. ہیپیٹائٹس بی سی بائی الائزا بتانا ہے لیبارٹری والوں کو, الائزا کے ساتھ کریں. اور ایک بات یہاں یاد رکھیں, اگر الائزا میں بھی پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے جسم میں وائرس موجود ہے, اس کے لیے پی سی آر کروانا پڑتا ہے. اور علاج پی سی آر کے بغیر ہرگز نہیں ہوتا. اگر پی سی آر کا مطلب یہ ہے کہ وائرس آپ کے جسم میں فزیکلی موجود ہے, اگر فزیکل موجود ہے تو علاج کرائیں گے. الائزا کا مطلب یہ ہے کہ وائرس آپ کے جسم میں ہے یا پہلے رہا ہوا ہے, اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو گئی ہیں, جسم نے مدافعتی نظام کیا ہے, تو ہم الائزا میں صرف وہ مدافعتی نظام چیک کرتے ہیں. لیکن ٹریٹمنٹ کے لیے پی سی آر لازمی کروانا چاہیے. اور ایک شخص اگر علاج کروا چکا ہے بی اور سی کا, اس نے دوبارہ نہ اسکریننگ نہ الائزا نہیں کروانا, اس نے تا عمر نہیں کروانا, اس نے جب بھی کروانا ہے پی سی آر کروانا ہے, کیونکہ بی اور سی کا الائزا پازیٹیو آنا ہے, ساری زندگی پازیٹیو آنا ہے, کیونکہ یہ تو مدافعتی نظام ہے, یہ تو بن گیا, یہ تو نہیں ختم ہونا. تو صرف پی سی آر کروانا ہے. ہمارے اکثر کئی ڈاکٹر اور کویگ یہ کرتے ہیں کہ وہ بی سی کا الائزا پازیٹیو ہے علاج شروع کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کو تو دوبارہ پریشان. تو عوام کو چاہیے کہ جب بی سی کا علاج کروا لیں تو الائزا نہیں کروانا, نہ اسکریننگ کروانی, صرف پی سی آر کروانا, تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جو وائرس اس کا علاج کیا تھا وہ ابھی تک کارآمد ہے کہ نہیں کارآمد. ٹھیک ہو گیا. خبر حضرات آگے بڑھتے ہیں, اور کچھ پیشنٹس ہیں, آپ کی ان پیشنٹس سے ملاقات کرواتے ہیں اور پیشنٹس سے بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان کی رہنمائی بھی ساتھ ہوگی. ہم آپ کو تھوڑا دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس کے مریضوں میں جو بی اور سی میں سفر کر رہے ہیں کیا کنڈیشنز ہیں ان کی. خدا را اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی فیملی کو دیکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. آگے بڑھتے ہیں شامل. اور وارڈ کے اندر مختلف پیشنٹس ہیں, اور اس ٹائم ایک ایسے بیڈ پر ہم آئے ہیں جہاں پر ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہی از آن بیڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی اس کی رپورٹ بھی دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ ہیں, یہ بی اور یا ای کے پیشنٹ ہیں, سی کے پیشنٹ ہیں؟ ہیپیٹائٹس سی کے پیشنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس آئے تھے کہ ان کو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں اور پیٹ پھولا ہوا ہے. جب ہم نے معائنہ کیا تو پیٹ میں پانی تھا, جگر سکڑ چکا تھا اور تلی کا سائز بڑا ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے ان کا علاج کیا. تو بلکہ ان کا علاج جاری ہے. ان کا علاج جاری ہے. یہ ان کے اٹینڈنٹ ہیں, یہ بھی کوئی میسیج دینا چاہیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ اجاز.
اعجاز کیا لگتے ہیں آپ کے؟ میرے والد صاحب. اچھا فادر ہیں آپ کے. جی. تو پتہ کب چلا ہے کہ ان کو ہیپاٹائٹس سی ہو چکا ہوا؟ ہمیں پتہ چلا تھا اس وقت وہ میڈیسن سے ٹریٹمنٹ کروایا تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی پھر دوبارہ بن اچھا کے 2017 سے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ہاں. تو ابھی طبیعت ان کی کیسی ہے؟ ابھی طبیعت ٹھیک ہے. ابھی دوبارہ وہ مسئلہ بن گیا. اس وقت ٹھیک ہو گئے تھے. اچھا. ابھی دوبارہ وہ مطلب ریکور ہو گئے تھے اور پھر میڈیسن روک دی تھی؟ ہاں میڈیسن بالکل ختم کر دی تھی. تو ابھی دوبارہ کب بیمار ہوئے ہیں؟ وہ یہ پچھلے ہفتے ابھی ہوئے ہیں. تو پھر ہاسپٹل لے گئے. ابھی ماشاء اللہ کافی بہتر ہے پہلے سے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ کا جگر سکڑ جاتا ہے اور پیٹ میں پانی پڑ جائے، بیہوشی آ جائے یا خون کی الٹی آ جائے، اس کا مطلب ہے جگر سکڑ گیا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ لائف ٹائم ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے. تو یہ جیسے انہوں نے بیچ میں گیپ لیا ہے یا روک دیا ہے؟ چھوڑ دیں دوائی تو ظاہری بات ہے پھر وہی ہوا جو پیٹ پھول جانا. جی آپ ڈاکٹر نے آپ کو کہا تھا کہ اب آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ اب ہم ان کی میڈیسن بند کر بولا تھا ہم نے خود. وہ بھائی دوائی چھوڑ دی گئی. میں ٹھیک ہو گیا ہوں، نہیں میں کچھ لینا. نہیں کچھ کھانا. اچھا اچھا صحیح. تو وہ ڈاکٹر یہی بول رہا ہے نا کہ آپ نے چھوڑا کیوں ہم بیچ میں. ریگولر جاری رکھتے تو ٹھیک رہنا تھا. اچھا اور کب آخری مطلب 17 کے بعد جب ان کو ڈائگنوز ہوا ہے تو میڈیسن کب دینا بند کر دی تھی؟ یہ تقریباً جون میں دوبارہ بند کر دی تھی. یہ جون 2025 گزرا ہے. اچھا اور یہ بیچ میں 6 مہینے گزر گئے ہیں تقریباً. انہوں نے کوئی میڈیسن نہیں کھائی. کسی ڈاکٹر سے نہیں کھائی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. دوبارہ سے بیماری ایکٹیو ہو. دوبارہ وہ. چلو پروردگار ان کو صحت تندرستی دے. میری بہت ساری دعائیں. سر ایسے تو بہت سارے پیشنٹس ہیں جو ایک تو اکتا بھی جاتے ہیں، بیڈ ریسٹ ہو گیا، پڑے رہنا. ایک آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑا سائیکولوجیکل فیکٹ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں فٹافٹ ہماری جان چھوٹا ہاسپٹل سے. تو یہ کس حد تک خطرناک سچویشن؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہیپاٹائٹس بی اور سی کا انیشیل سٹیجز میں علاج ہو جائے گا تو یہ سٹیج نہیں آئے گی. لیکن جب یہ سٹیج آ گئی، جگر سکڑ گیا، پیٹ میں پانی پڑ گیا یا خون کی الٹی ہے، پھر ساری زندگی آپ نے جگر سے ریلیٹڈ دوائیاں کھانی ہیں. جس طرح شوگر کی، ہارٹ کی اور بلڈ پریشر کی کھاتے ہیں، یہ بھی کھانی. جب چھوڑیں گے خون کی الٹی آ سکتی ہے، پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے یا بیہوشی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ دوائی چھوڑنے کا تصور نہیں. اس وجہ سے ہم پیشنٹ کو بڑا کلیئرلی بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ میڈیسن چھوڑیں گے آپ کو یہ پیچیدگی آ جائے گی. آپ نے ساری زندگی کھانے میں تو ناغہ کر سکتے ہیں، دوائی میں ناغہ نہیں کر سکتے. لیکن ظاہری بات ہے جب پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہماری سائیکی ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا، اب تو ضرورت نہیں ہے. تو وہ پھر اس وجہ سے وہ پیشنٹ اس حالت میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر ابھی ہم کیونکہ پروگرام کے آخری حصے میں دیکھنے والے ہمارے سامنے، اور یہ چھوٹا سا پیغام خواتین حضرات آپ کو دینے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، دوائی لینا بند کر دی، ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹ، اور 6 مہینے بعد آج پھر وہ اپنی پرانی کنڈیشن کہا جائے تو غلط نہیں ہو. بالکل اسی طرح بالکل. اور یہ میرے خیال سے ورسٹ کنڈیشن ہے. یہ اینڈ سٹیج جس کو ہم کہتے ہیں اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز، یعنی کہ یہ اینڈ سٹیج ہے. یہاں پر صرف ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کروائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ساری زندگی. ڈاکٹر صاحب یہ جو لیور ٹرانسپلانٹ کی بات ہے، پاکستان کے اندر سکسیزفل کیسز ہو رہے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ؟ جی بالکل، پاکستان کے اندر کافی سکسیزفل کیسز ہو رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہے. یہ تقریباً 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے خرچہ آ جاتا ہے. اگر کوئی باہر سے کروائے گا تو خرچہ اس سے زیادہ آ جائے گا. اور ڈونر اگر اپنا ہو تو ظاہری بات ہے ڈونر تو بلڈ ریلیشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ذہن سے نکال دیں کہ بلڈ ریلیشن لیور دے گا تو پھر سب سے بڑا بیریئر تو یہی آتا ہے کہ کوئی بھی اپنا لیور نہیں دیتا، چاہے کوئی بہن ہے یا بھائی ہے یا کوئی، وہ ساروں کے اپنے بیوی بچے ہیں تو مشکل آ جاتا ہے. تو یہ کمپلسری ہے کہ بلڈ ریلیشن ہو، اس کا میچنگ ہو، پھر اس کے بعد یہ میں خرچے کی بات بتا دوں. اور ہمارے ہاں میجورٹی تو وہ جو اتنا بڑا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ احتیاط کریں. احتیاط میں تھوڑی سی بد پریزی ہو گئی، احتیاط نہیں کر سکے، ہیپاٹائٹس بی سی ہو گیا، تو ارلی ڈائگنوز کروائیں اور علاج کروائیں تاکہ آپ اس سٹیج تک نہ پہنچ سکیں. ٹھیک ہے. اور سی ایک خاموش قاتل ہے جو دھیرے دھیرے انسان کو اندر ہی اندر سے ختم کر دیتا ہے، جگر ختم کر دیتا ہے. خواتین حضرات، آج کے پروگرام میں ہم نے جو انفارمیشن آپ تک پہنچائی ہے اس میں ہیپاٹائٹس اے اور ای قابل علاج ہے. اس میں آنکھوں کا پیلا ہو جانا، جس کو پیلا یرکان کہتے ہیں، بھوک نہ لگنا جیسے سمٹمز ہیں، اور اس میں جو ریکوری ہے وہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر ہو جاتی ہے. لیکن بی اور سی ایسا مرض ہے جو 10 سے 15 سال تک آپ کے اندر سرایت کرتا رہتا ہے، آپ کے جسم کو ختم کر دیتا ہے، آپ کے جگر کو ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب لاسٹ سٹیج پر یہ ہمیں لے جاتا ہے. اس سٹیج پر جانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سال میں 2 دفعہ اپنے ٹیسٹ لازماً کروائیں. روزمرہ کے استعمال ہونے والے آلات کو اپنے پرسنل یوز تک رکھیں. لوگوں کے استعمال میں آنے والے تمام آلات اپنے اوپر استعمال نہ کریں. یہی ایک واحد جو ہے وہ وجہ بن سکتی ہے کہ آپ ہیپاٹائٹس بی اور سی سے بچ سکتے ہیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں.
آپ اگر اپنے گھر میں اپنی فیملی کی کفالت کرتے ہیں, اگر آپ سربراہ ہیں, تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, اپنی زندگی کا بھی خیال رکھیں, اور اپنی بچوں کا اور اپنے آنے والی نسل کا بھی خیال آپ ہی رکھ سکتے ہیں, اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ بر وقت اپنے ٹیسٹ کروائیں گے. سو میری آپ سے گزارش ہے, آپ سال میں 2 بار ٹیسٹ کروائیں اور اپنی محفوظ زندگی کو آگے بڑھائیں اور خوش رہیں اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. میں دعا کروں گا کہ آپ سب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں. آج کے پروگرام ختم کرتے ہیں اسی نوٹ کے ساتھ کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. انشاءاللہ اگر پروگرام میں ملتے ہیں اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے.